बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो ह्यूमन राइट का एक केस है और नयाब उमरानी, शायद आपने सुना हो, नयाब उमरानी जो सिंध और बलूचिस्तान की एक बेटी है और वो इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट के धक्के इन दिनों खा रही है और अभी तक उसको इंसाफ जो है वो मुयस्सर नहीं आ सका। तो आज हम उस हवाले से डिस्कस करेंगे क्योंकि आज उसके केस की समाअत हुई और जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में दो रुकनी बेंच यानी कि दूसरे जज जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन थे, इन पर मुश्तमिल इस दो रुकनी बेंच ने उसके केस की आज समाअत की। तो आज हम उस केस से मुतल्लिक थोड़ा सा आपको बताएंगे और इस सवाल से मैं पहले भी एक दो वीडियो बना चुका हूं और डिटेल में उस केस की जो है वो डिस्कशन हम कर चुके हैं। लेकिन मेरी आप तमाम व्यूअर से, आप तमाम दोस्तों से जो मुझे सुनते हैं, लाइक करते हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि आपने जो है इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है, इसको कमेंट्स करना है ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। इसको ज़रूर सुनना है क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है और हम ये चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान या सिंध के जो सरदार हैं, जो वडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, उन तक ये बात पहुँचे और उनको पता चले कि वो किस तरीके से जो है अपनी ही एक नियाणी जिसे कहते हैं सिंध की जो एक बेटी है या बलूचिस्तान की जो एक बेटी है उसको वो इंसाफ क्यों नहीं दे रहे और क्यों सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो रुकावटें डाल रहे हैं। अब ये आप कहेंगे कि सिंध और बलूचिस्तान कैसे, या तो सिंध कहें या बलूचिस्तान कहें। जी मैं आपको बताता हूँ। सिंध और बलूचिस्तान इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सिंध और बलूचिस्तान की बेटी कि ये बेसिकली ये बलोच है और बलोच ट्राइब में जो एक उमरानी कबीला है उससे ये ताल्लुक़ रखती है। और फिर बलूचिस्तान के जो 3 से 4 अज़ला हैं, नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर हो गया, वहाँ से इसका ताल्लुक़ है। वहाँ पे इनकी तमाम जो एग्रीकल्चर ज़मीन थी, जो इनका बेस था, जो इनकी बुनियाद है, वो तो वहीं पे है, नसीराबाद। ठीक, लेकिन ये एक चीज़ है कि जो भी यहाँ पे लोग रहते हैं वो सिंध का जो मुस्सिल बलूचिस्तान से मुस्सिल डिस्ट्रिक्ट है जैकबाद, वहाँ पे भी उनकी ज़मीनें जदादें या माइग्रेट कर जाते हैं। बाज़ का 2 घर होते हैं, एक नसीराबाद में और एक जैकबाद में। तो यही कुछ जो है वो नयाब उमरानी के ख़ानदान का भी यही कुछ था कि उनकी जैकबाद में भी प्रॉपर्टियाँ थीं, जदादें थीं और नसीराबाद, जाफराबाद, सोबतपुर, डेरा अली यार खान, ये जो बलूचिस्तान के अज़ला हैं यहाँ पे भी जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर मौजूद थी। और ये कोई एक आम नयाब का ख़ानदान, कोई काम ख़ानदान नहीं बल्कि उमरानी ख़ानदान में एक बहुत रिस्पेक्ट वाला और बड़ा ख़ानदान समझा जाता है। और ख़ासकर माल के एतबार से भी, ज़मीनों के एतबार से भी इनकी बहुत ज़्यादा, इनके वालिद की जो है वो प्रॉपर्टियाँ थीं। अब होता क्या है कि इसके वालिद ने जो है पंजाब से एक शादी की और इसकी माँ जो है वो पंजाब से थी और वो यतीम एक ख़ातून थी, उसका कोई जो है फैमिली नहीं थी। तो वो यतीम खाने से उसको लेके गए और वहाँ पे उन्होंने उसको अपने निकाह में लिया। तो बहरहाल मामलात चलते रहे। एट दी एंड क्या होता है कि इसके वालिद को जो है वो फालिज होता है और फिर उसके वालिद फालिज में ही इनका हिस्सा जो है जो इनका ड्यू बनता था इस पंजाबी माँ से, वो इनको करा देते हैं। और ख़ासकर जैकबाद के अंदर जो अल हबीब होटल है वो भी जो है आधा इसकी माँ के नाम और कुछ उसके बच्चों के नाम हो जाता है। तो यूँ ये मामलात जो हैं वो चलते हैं। बहरहाल इनके वालिद की डेथ के बाद इनकी माँ को भी जो है वो जहर दे के मार दिया जाता है और फिर इनका जो भाई था वकार, जो इन तमाम जदादों को और प्रॉपर्टियों को देख रहा था, उस पर कारोकारी का इल्ज़ाम लगाया जाता है और उसकी बीवी तहरा खोसो को उसके सतीले भाइयों ने मार देते हैं और इल्ज़ाम जो है वकार उमरानी पे लगता है। और वकार जो है वो एक नौजवान लड़का था और एक बड़ा जीनियस किस्म का नौजवान था। और उस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ख़ुद मीर ज़फ़रुल्लाह ख़ान जमाली जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रहे, उन्होंने जाके वकार के जो दादा थे उनको कहा कि आपका ये जो बेटा है सिकंदर ख़ान का ये जो बेटा है ये आपका नाम ज़रूर रोशन करेगा। तो वो इस टाइप का लड़का था वकार। तो वकार जो इन सारी चीज़ों को देख रहा था, फिर जब उस पर कारोकारी का इल्ज़ाम लगा
تو سردار اللہ یار خان اور سردار یار محمد رند کے پاس اس نے پناہ لی۔ سردار یار محمد رند نے اس کو سندھ کے مغیریوں کے پاس بھیج دیا، کیونکہ سردار یار محمد جو ہے وہ کسی بزنس کی صورت میں باہر جانا چاہ رہے تھے، تو وہ مغیریوں کو دے کے گئے۔ مغیریوں کی پھر تحویل میں جو ہے اس کو مار دیا جاتا ہے، اور مار کے اس کی لاش جو ہے وہ بابا کوٹ کا علاقہ جو ہے تھانہ بابا کوٹ کے سامنے پھینک دی جاتی ہے، اور جہاں کا بابا غلام رسول سردار زادہ بابا غلام رسول عمرانی کا جو علاقہ ہے بابا کوٹ، وہاں پہ اس کی لاش جو ہے پھینک دی جاتی ہے۔ بہرحال یوں سپریم کورٹ میں از خود نوٹس جو ہوا تھا اس کے کاروکاری والا تیرا کھوسو والا، وہ تو اپنے انجام کو پہنچتا ہے، کیونکہ وقار جو ہے وہ مر چکا ہوتا ہے۔ تو پھر وقار کے بعد اس کی بہن جو ہے صنم، وہ اپنے بھائی کا، اپنے جدادوں کا کیس لڑتی ہے، اور اس طریقے سے پھر اعجاز جاکھرانی ملوث ہوتا ہے۔ اور چونکہ جاکھرانی کے یہ جو مغیری ہیں، خاص کر شریف مغیری اور شیر المغیری، یہ جاکھرانی کے بڑے رائٹ ہینڈ ہیں، اور یہ تاثر بھی بظاہر سندھ میں اور جاک آباد میں یہی دیتے ہیں کہ وہ ادی فریال تارپور کے یا زرداری صاحب کے جو ہے فرنٹ مین ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، وہ جاکھرانی کے فرنٹ مین ضرور ہیں۔ جاکھرانی نے ان دونوں کو جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر ہوتا کیا ہے کہ جو جاکھرانی یعنی کہ یہ شریف مغیری کی بیٹی ہے سلمہ مغیری، اور شیر المغیری کی کوئی اولاد نہیں، تو یہ دونوں چونکہ بھائی ہیں، تو وہ شریف مغیری کی بیٹی کو اس نے بھی اپنی بیٹی بنایا ہوتا ہے، تو وہ شفقت عمرانی جو اس کا ستیلا بھائی ہے اس کے ساتھ اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ اور اسی اثنا میں جب 2015 میں میٹر یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں، تو اسی دوران جو ہے وہ الحبیب ہوٹل 2 نمبر طریقے سے الحبیب ہوٹل کے جو ان کے نام شیئرز تھے وہ اپنے نام کرا لیتے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ جعفر آباد میں بھی پراپرٹیز کو اپنے یہ نام کرا لیتا ہے، شفقت اپنی یعنی کہ سلمہ مغیری کے نام، اور اس کی جو حریم فاطمہ بیٹی ہے ان کے نام یہ اپنے شیئر کراتا ہے۔ اور اسی طریقے سے باقی بھی جو ان کی جدادیں تھیں وہ ان کے ستیلے بھائی آپس میں بانٹ لیتے ہیں۔ تاہم صنم جو ہے وہ سرفراز بگٹی کے پاس چلی جاتی ہے۔ سرفراز بگٹی اس ٹائم بلوچستان میں وزیر داخلہ ہوتا ہے، تو سرفراز بگٹی ایکشن لیتا ہے، تو یہ بلوچستان میں جو انہوں نے 2 نمبری کی ہوتی ہے وہ تو ریورس ہو جاتی ہے۔ تاہم سندھ والا معاملہ ابھی تک جوں کا توں چل رہا ہے، کیا ہے الحبیب ہوٹل جو ہے وہ ابھی تک مغیریوں کے قبضے میں ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر اعجاز جاکھرانی ملوث ہوتا ہے، جرگے کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو صنم جو ہے وہ اس کی تمام ان کوششوں کو ناکام بناتی ہے، اور وہ صنم کو تھریٹ بھی کرتا ہے کہ میں آپ کو مار دوں گا۔ اور اس کے تھریٹ کے بعد ہی صنم کو بھی جو ہے وہ مئی 2018 میں جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس کو پولیس پروٹیکشن ملی ہوتی ہے، لیکن 2018 میں چونکہ اعجاز جاکھرانی ایم این اے ہوتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ، تو اعجاز جاکھرانی کی وہاں پہ جو ڈنگر ملا وہاں پہ جو ہے تھانہ، تو وہ صاحب زر ایم این اے کی زیادہ سنتا ہے، تو جو ہائی کورٹ جو اس کا جیک آباد کورٹ کا حکم ہے اس کو پروٹیکشن دینے کا، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، تو یوں صنم بھی ماری جاتی ہے۔ اور پھر 2018 میں یہ نیاب سپریم کورٹ میں آ جاتی ہے، تو اس ٹائم سپریم کورٹ میں چیف جسٹس تھے اپنے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے از کو نوٹس لیا، تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ میں ہی چل رہا ہے، اور نیاب جو ہے وہ جدادوں کے لیے جو ہے وہ ابھی تک اس کو انصاف نہیں مل رہا۔ پھر بھائی کا جو قتل ہوا، پھر بہن کا جو قتل ہوا، تو ابھی اس کی بہن جو صنم کے قتل میں مرکزی ملزم ہے شفقت، وہ جیل جیک آباد میں یا لڑکانہ جیل میں ہے، اور لڑکانہ میں ان کا ٹرائل بھی چل رہا ہے۔ جیک آباد میں بھی جو ہے وہ لڑکانہ ہائی کورٹ میں اس کا بیل کا کیس چل رہا ہے، اور جیک آباد میں ٹرائل چل رہا ہے۔ تو اب مین مدعا یہ ہے کہ صنم نے نیاب نے جو ہے اپنے بیان ریکارڈ کرانے ہیں، اور بیان ریکارڈ کرانے کے لیے آج بھی یہی سپریم کورٹ میں جب سماعت ہوئی تو ان کے وکیلوں نے کہا کہ جیل کے اندر یہ بیان ریکارڈ کرا سکتی ہے، کیونکہ پہلے سپریم کورٹ کا یہ حکم تھا کہ ہم جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ جیک آباد عدالت کو وایا ویڈیو لنک جو ہے وہ ترتیب بنا کے اس کو لنک اپ کر کے تو ہائی کورٹ سے نیاب کے جو بیان ہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں۔ تاہم پھر وہ جو متعلقہ جج ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ نہیں جی ملزم بھی وہاں پہ ہوگا، تو نیاب کا ان پرسن ہونا جو ہے وہ آئین اور قانون کے تقاضوں کے مطابق وہ ضروری ہے۔ تو اس پر پھر عدالت نے آج کہا کہ کیوں نہ ہم آپ کو جو ہے وہ جیل میں بھجوا دیتے ہیں، یعنی کہ جیل بھجوانے سے مطلب کہ وہ آپ
چونکہ ملزم جیل میں ہے تو جیل میں ٹرائل ہو جائے گا، تو آپ نے وہاں پہ چلے جانا ہے اور اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرا لینا ہے۔ تو اس پر نیاب نے کہا کہ مجھے پولیس کے اوپر جو ہے وہ اعتبار نہیں ہے، میری بہن آلریڈی پولیس پروٹیکشن میں تھی لیکن اس کے باوجود اس کو مار دیا گیا، تو اب اگر عدالت مجھے بھیجتی ہے پولیس کی کسٹڈی میں، پولیس کی تحویل میں مجھے بھیجتی ہے، پولیس پروٹیکشن میں بھیجتی ہے بیان ریکارڈ کرانے کے لیے، تو میں اگر ماری گئی تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ آلریڈی میری بہن بھی اسی طریقے سے پولیس پروٹیکشن میں جو ہے وہ ماری گئی۔ تو اس پر عدالت نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم کوئی اور راستہ دیکھتے ہیں۔ تاہم نیاب عمرانی کا یہ کہنا تھا کہ عدالت جو ہے وہ مجھے وقت دے دے، چونکہ ایک لیگل پوائنٹ ہے، میں شاید عدالت کو کنوے نہیں کر سکتی، مجھے وقت دے دیا جائے تاکہ میں وکیل جو ہے وہ کر لوں۔ تو اس نے کہا فیصل صدیقی میری جانب سے آئندہ سماعت پہ پیش ہو جائیں گے تو وہ عدالت کو اس قانونی نقطے کے اوپر بریف کر دیں گے، تو عدالت نے اس پر جو ہے اس کو وقت دے دیا۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو اب پراپرٹیوں کے معاملے پہ آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈی سی جعفر آباد اور ڈی سی نصیر آباد، یہ دونوں ڈی سیز جو ہیں وایا ویڈیو لنک کے ذریعے کوئٹہ رجسٹری سے پیش ہوئے۔ تو ڈی سی نصیر آباد نے کو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہوا تھا کہ آپ جو نیاب کی پراپرٹی بنتی ہے آپ اس کو جو ہے اس کی ڈیمارکیشن کر کے رپورٹ سبمٹ کرائیں۔ تو اب ڈی سی نصیر آباد نے بھی 2 نمبری کی، اس نے کیا کیا کہ جب دیکھیں اس کی جتنی بھی زمین بنتی ساری ایک جگہ پہ تھی، تو اس نے جو ہے وہ ٹکڑوں میں کہیں پہ 5 ایکڑ، کہیں پہ 10 ایکڑ، کہیں پہ 15 ایکڑ کر کے وہ اس کو دے دی ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے جو ستیلے بھائی آلریڈی اس کی زمینوں پہ قابض تھے، اب ڈیمارکیشن کے بعد اگر ایک جگہ پہ زمین ہوتی تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا، یہ کسی کو بھی بیچ سکتی تھی۔ اب جب ایک ٹکڑا 5 ایکڑ کدھر ہے، 10 کدھر ہے، 15 کدھر ہے، تو یوں ٹکڑوں میں جب بانٹ کے دے دی گئی تو وہ جو ہے اس کی قیمت بھی درست نہیں لگے گی اور خریدار بھی جو ہے اس کو زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ انوالو کرنا پڑے گا اس پروسیس میں۔ تو جان کے جو ہے وہ ڈی سی نصیر آباد نے یہ 2 نمبری کی ہے، جان کے اس نے کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر ڈی سی جعفر آباد پہ آتے، اب ڈی سی جعفر آباد نے کیا کیا؟ اب نیاب کسی دور میں سپریم کورٹ نے لوکل کمیشن بنایا، آلریڈی اس لوکل کمیشن نے بھی نیاب کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی، 2 نمبری کی۔ تاہم لوکل کمیشن نے اس کی زمین جو ہے بلوچستان والی وہ فروخت کرائی، سندھ والی جو ہے جیک آباد والی وہ بھی ڈنگر محلے میں اس کا جو مکان تھا وہ بھی فروخت کرایا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ڈی سی جعفر آباد جو ہے وہ اب جو فروخت کنندہ جو خریدار ہیں انہوں نے جو ایگریمنٹ تھا اس کے تحت اس کو پیسے دینے تھے، تو ابھی تک پیسے جو ہے انہوں نے ادا نہیں کیے۔ ایک پہلی کیس دی، اس کے بعد ان کے جو سردار ہیں نصیر آباد میں شاہ نواز خان عمرانی، جو خود اس کیس کے اندر بہت ساری جگہوں پہ نیاب کے ساتھ اس نے جو ہے وہ 2 نمبری کی اور ہر طریقے سے زد و کوب کرنے کی کوشش کی اور ایون تھریٹ بھی کیا نیاب عمرانی کو سردار شاہ نواز نے قتل کرنے کا۔ تو سردار شاہ نواز وہاں پہ جرگہ کرتا ہے اور وہ جو خریدار ہیں ان کو بٹھاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ آپ نے جو ہے اس کو اب سیکنڈ کیس یا تھرڈ کیس جو آپ نے دینی ہے 2019-2020 میں وہ آپ نے نہیں دینی، اور اس نے کہا یہ اس وقت آپ اس کو ادا کریں گے جب نیاب جو ہے وہ اپنے بہن صنم کے قتل کے اندر ہماری مرضی کے بیانات دے گی، تب آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ اس کو معاشی طور پہ جو ہے وہ کمزور کیا جائے، تو اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ سپریم کورٹ نے متعدد فیصلے دیے ڈی سی جعفر آباد کو، لیکن ڈی سی جعفر آباد جو ہے وہ رزاق کھجک بڑے عرصے سے وہی بیٹھا ہوا ہے، تقریباً 3 سال ہونے کو ہے، نہ ہی اس کا ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ وہ جو ہے کبھی نیاب عمرانی سے پیسے مانگتا ہے کہ آپ کا 8 کروڑ جو بنتا ہے وہ میں آپ کو ادا کروانے کو تیار ہوں، لیکن 2 کروڑ آپ مجھے دے دیں۔ اچھا، پھر کبھی جو ہے وہ سردار شاہ نواز کی بات کا وہ پالن کرتا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو وہ سائڈ پہ پھینکتا ہے۔ آج جب وہ سپریم کورٹ میں آیا تو وہ دیکھیں جب بندہ غلط بیانی کرتا ہے نا وہ پکڑا جاتا ہے، تو آج سپریم کورٹ میں اس نے غلط بیانی کی اور سپریم کورٹ نے اس کو پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اسی کے اوپر وہ یہاں پہ آ کر نیاب عمرانی کا تحفظ کرنے کی بجائے وہ ان خریداروں کا تحفظ کر رہا تھا، تو اس غلط بیانی پہ جسٹس قاضی امین برہم ہوئے اور پوری عدالت نے اس کے اوپر سخت برہمی کا اظہار کیا، اور جسٹس قاضی محمد امین کا یہ کہنا تھا کہ آپ اگر خریداروں کی طرفداری کر رہے ہیں تو پھر آپ اپنی زمین ان کو دے دیں، آپ کو اتنا خریداروں کا احساس ہے تو آپ اپنی زمین ان کو دے دیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے جتنا نیاب نے پیسے لیے ہوئے ہیں تو جو زمین بنتی ہے اس ٹائم وہ دے دی جائے، باقی جو زمین ہے وہ نیاب کو منتقل کر دی جائے، نیاب کو منتقل کر دی جائے۔ یہ ڈی سی جعفر آباد کو واضح طور کے اوپر احکامات ہے، آلریڈی وہ جو کرپٹ اور راشی انسان ہے ڈی سی جعفر آباد رزاق کھجک،
صرف میں نہیں، وہاں کے لوکل لوگ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم نے تو دیکھا کہ سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے آئے، لیکن ان تمام فیصلوں میں اس نے کس طریقے سے 2 نمبری مینوپولیشن کی اور انصاف دینے کی بجائے جو ہے الٹا پرابلم کریٹ کرتا ہے۔ تو آج اس پرابلم کی وجہ سے وہ خود پکڑا گیا۔ اب یہ سپریم کورٹ کے علم میں آ چکا ہے کہ ڈی سی جعفر آباد نے 2 نمبری کی، اور آلریڈی نیاب جو ہے وہ ریٹن بھی عدالت کو بتا چکی ہے کہ وہ کس طریقے سے مینوپولیشن کرتا ہے۔ تاہم اب عدالت جو ہے ہماری عدالت سے بھی یہ استدعا ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈی سی جعفر آباد کو تو فکس کریں ہی کریں۔ تاہم اب ڈی سی جعفر آباد کی رسپانسبلٹی جو عدالت نے فکس کی ہے وہ یہ کی ہے کہ آپ تمام زمین واپس منتقل کریں نیاب کو، اور نیاب کی مرضی ہے وہ جس کو بھی چاہے بیچے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اب اگر اس کی زمین بکنی ہے تو وہ آج کی موجودہ ریٹ کے اوپر بکے گی، وہ جو 2018 کے اندر یا 2019 میں جو چیزیں طے ہوئی تھی اس کے تحت نہیں، بلکہ 2018 یعنی کہ اب 2022 میں موجودہ جو ریٹ ہوگا اس کے تحت بکے گی۔ تو یہ کسی حد تک تھوڑی خوش آئند ہے کہ سپریم کورٹ کی وجہ سے ڈی سی جعفر آباد کی جو ہے وہ سرزنش ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جیکب آباد والا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک جوں کا توں ہے اس کی پراپرٹیوں کا۔ اب جیکب آباد میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کچھ سیکڈ امپلائیز بھی اس میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے زیادہ تر ویورز وہی ہیں، تو ان کو بھی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ SSGC کے ہی آپ کے ایک ملازم ہیں بابو برکت، میرے خیال میں برکت عمرانی ان کا نام ہے، اس شخص نے کیا کیا دیکھیں، ایک یتیم ایک لاوارث لڑکی کو اس شخص نے کیسے لوٹا۔ اچھا، وہ اس سے زمین خریدتا ہے، اور زمین خریدنے کے بعد جب طے ہوتا ہے کہ میں پہلی قسط تب دوں گا، دوسری فلاں ڈیٹ کو، تیسری فلاں ڈیٹ کو، تو پہلی قسط اب اس کو پیسے کی ضرورت ہے تو اس نے کہا مجھے تھوڑی سی جلدی پہلی قسط دے دیں، تو وہ پہلی قسط جلدی دینے میں اس نے بیاج لے لیا، سود لے لیا، ٹھیک۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، دوسری تیسری قسط کا ٹائم گزر گیا، ابھی تک اس بابو برکت جو ہے جو SSGC کا ملازم ہے، جس نے اس یتیم کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، اس نے ابھی تک وہ پیسے ادا نہیں کیے۔ اچھا، وہ صرف یہ نہیں، اچھا پھر جب اس نے دیکھا کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، کنٹیمپٹ اس نے سپریم کورٹ میں ڈالی ہوئی ہے، تو اس نے کیا کیا، اس زمین پہ اس کا جو گھر تھا اس کو توڑا، فرنیچر بیچا، تمام چیزیں بیچیں، اور وہ جو 1 کروڑ روپے کی یا کچھ رقم اس نے ادا کی تھی اس نے اپنے پیسے وہاں سے تو پورے کر لیے، اور پھر آگے زمین کو وہ جو اس کا گھر تھا ڈنگر محلے میں، کافی بڑی ایک حویلی تھی، جیسے بلوچی کی حویلیاں ہوتی ہیں اور یا رئیسوں کی حویلیاں ہوتی ہیں، تو اس نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے پلاٹ بنا کے آگے فروخت کرنا شروع کر دیے، تو وہ اربوں روپے یہاں سے بنا گیا، اور اس بیچاری مظلوم نیاب کو جو ہے اس SSGC کے جو ملازم ہے برکت عمرانی، بابو برکت عمرانی، اس نے ابھی تک اس بیچاری کو پیسے نہیں دیے۔ میں اسی وجہ سے ان تمام جو SSGC کے ملازم ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں سنتے ہیں، ان کو سے بھی میری یہ درخواست ہے کہ آپ پریشر ڈالیں اس بابو برکت عمرانی پہ کہ آپ اس نے اس یتیم لڑکی کا مال کھایا ہے تو آپ کو یہ تو ہضم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے جس طریقے سے بیاج لیا اور جتنا برسہ گزر چکا ہے بیاج سمیت واپس کرو۔ یہ اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کی جانب سے جو ہے وہ اس پر پریشر ڈالا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا ایشو الحبیب ہوٹل کا میں نے آپ کو بتایا۔ الحبیب ہوٹل جیکب آباد میں جو ہے وہ کس طریقے سے 2 نمبری کر کے 2015 میں اس کے کاغذات جو اس کی ماں کے نام تھا، اس کے بھائیوں کے نام تھا، ان کے نام تھا، یعنی کہ اس کی جو سگے بھائی ہیں یا بہنیں ان کے نام تھا، اس کو شفقت عمرانی جو اس کی بہن کے قتل کے اندر جیل میں ہے، اس نے اپنی بیوی سلمہ مغیری کے نام جو اعجاز جکھرانی کے جو فرنٹ مین ہے شریف مغیری اور شیر المغیری، ان کی جو بیٹی ہے اس کے حوالے جو ہے اس کے نام کیا، اور وہ ابھی تک ان کے نام ہے یا آگے اس نے وہ کیا ہوا ہے، وہ بڑی ایک پرائم لوکیشن پہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی احکامات نہیں ہوئے، لیکن یہ تو سندھ حکومت کو دیکھنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے خود جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر، آپ لوگ جو ہے اپنے لیے کیوں پرابلم جو ہے وہ بڑھا رہے ہو۔ یہ جو ہے دیکھیں، نیاب کا جو کیس ہے وہ انتہائی میرٹ کے اوپر کیس ہے، آپ کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ میری چیئرمین بلاول سے بھی، اپنا صدر آصف علی زرداری سے بھی، ایون بی بی بختاور سے بھی، آصفہ سے بھی، کہ دیکھیں یہ بھی سندھ کی بیٹی ہے، آپ نے اس کو انصاف دینا ہے۔ آپ ڈی سی جیکب آباد کو کہیں نا کہ اس کو انصاف دے۔ وہ جو 2 نمبر طریقے سے انہوں نے کاغذات میں ہیرا پھیری کر کے ہوٹل اپنے نام کرایا، آپ اس کو کینسل کرائیں، اور جس کا حصہ ہے اس بیچارے کو ملنا چاہیے۔ آپ خود یتیم ہو۔ دیکھیں، بلاول کی ماں گئی، اس کو پتہ ہے ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے، آصفہ کو پتہ ہے، بختاور کو پتہ ہے،
تو یہ بیچاری بھی نہ اس کی ماں ہے نہ اس کا باپ ہے، اور اس کے بھائی جو ستیلے بھائی ہیں وہ سارے اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو ریاست یا آپ لوگ جو ہیں وہ رسپانسیبل ہیں، اس کو سیکیورٹی دینے میں بھی، اس کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے میں بھی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ تو ویسے بھی بلوچ کلچر سے زیادہ واقف ہیں، اور اگر آپ ان پہ رکھیں، ہاتھ رکھ لیں، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پھر پرابلم جو ہے وہ کریٹ کرے گا۔ تاہم سپریم کورٹ نے جو ہے وہ واضح طور کے اوپر ڈی سی جعفر آباد کی سرزنش کی، اور پھر اس کا جو ٹرائل کا میٹر ہے وہ اس وجہ سے پینڈنگ کیا کہ آپ جو ہے وہ اپنا وکیل لے آئیں، اور پھر وکیل جو ہے اس قانونی نقطے کے اوپر جو ہے وہ مزید آگے وکیل آئے گا تو وہ عدالت کو کچھ معاملت کر سکے گا، تو اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ 2018 سے یہ کیس چل رہا ہے، سر یہ کیس واقعی 2018 سے چل رہا ہے، لیکن آپ یہ بتاؤ کہ جب سے یہ کیس چل رہا ہے اس بیچاری کو سپریم کورٹ کے فیصلوں کے باوجود اس بیچاری کو کیا ملا ہے؟ ابھی تک اس بیچاری کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ جوں کی توں ہی ہے، اس کا نہ ہی اس کو ابھی تک جدادو میں ڈیو شیئر ملا، نہ اس کو جعفر آباد کا جو حصہ ہے وہ ملا، نصیر آباد والا ملا، صحبت پور والا حصہ ملا، اور پھر اس کے ساتھ اس سے بڑھ کے جو مین چیز ہے وہ یہ کہ جیکب آباد والی سائڈ پہ تو آپ گئے ہی نہیں۔ الحبیب ہوٹل کا ہی اگر سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ڈیسیژن کر دینا تو یہ بھی اس کے حق میں بہت بڑی وہ ہوگی کہ الحبیب ہوٹل تو 2 نمبر طریقے سے جو ہے وہ نام ہوا نا۔ دیکھیں ایک شخص موجود ہی نہیں ہے تو کیسے کسی کو ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ موجود مین ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ کیسے ٹرانسفر کر سکتا ہے؟ اگر اس کی چیزیں ٹرانسفر ہونی ہیں تو اس کے لیگل ورثہ میں ہوگی نا، یہ سلمہ مغیری کو تو نہیں ہو جائیں گی، تو یہ سلمہ مغیری کو، حریم فاطمہ کو کس طریقے سے الحبیب ہوٹل ان کے نام ہو گیا؟ یہ ان کو دیکھنا چاہیے، اور یہ ڈی سی جیکب آباد کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ بہرحال کیا ہے نا، یہاں پہ غریب کی شاید ہی کوئی سنتا ہو، تو اسی وجہ سے میں اپنے تمام ویور سے ایٹ دی اینڈ پھر یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو میکسیمم لوگوں تک پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس بیچاری کی آواز جو ہے وہ آپ لوگ بن سکیں اور اس کو جو ہے وہ انصاف مل سکے۔ تو ہماری سپریم کورٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کو پھر غور سے دیکھیں کہ آپ کے اس سموٹو کی وجہ سے 2015 میں آج کو نوٹس جو آپ نے لیا، اس کا بھائی بیچارہ اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جو ان کا آخری سہارا تھا وہ چلا گیا، یہ سہارا چلا گیا۔ اب اس کے بعد ججز کو ہی سہارا بننا چاہیے۔ بندیال صاحب آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا، قاضی امین صاحب آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا، آپ باپ بنو۔ ایک بیچاری یتیم اور لاوارث لڑکی جو ہے وہ آپ کے عدالت کے اندر انصاف کے لیے آئی ہوئی ہے، تو آپ ان سے انصاف کرو۔ یہ ایٹ دی اینڈ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، آخرت میں یہ چیزیں آپ نے بھی جواب دینا ہے کہ بھئی ایک بندی آپ کے پاس آئی تھی، اس کے دیکھیں یتیموں کے ساتھ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب آپ یتیم لوگوں کے ساتھ جو ہے حسن سلوک سے پیش آتے ہو۔ تو یہ تمام لوگوں کی جو ہے وہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، عدلیہ کی بھی، اور وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے ان کی بھی، اور ایون کہ بلوچستان کے جو ارباب اختیار ہیں ان کی بھی، اور یہ جو ڈی سیز وغیرہ ہیں ان کو بھی چاہیے، ان کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا یار، کل ان کے ساتھ ایسا ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ تو اسی وجہ سے انسانی بنیادوں کے اوپر اس معاملات کو دیکھنا چاہیے، اور خدا خوفی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔